वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात बखैर होंगे और अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम को खुश व खुर्रम रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दरअसल ये सफ़र के हवाले से नई वीडियो है और ये वीडियो अहम होने वाली है क्योंकि आज जो है जिस जगह का दौरा है हमारा वो एक बस्ती है तिलैया, जहां हमारे हजरत मुफ्ती सनाउल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम का घर है, वहां पर वो गांव है उनका। उसी बस्ती का दौरा है आज और उसी जगह में अभी फिल वक्त वहीं पे हूँ। तो यहाँ आया तो मालूम चला कि हमारे इमाम साहब हैं जो अभी हाल ही में आए हैं, तो हमने ख्वाहिश जाहिर की कि ज़रा इमाम साहब से मिल लूँ। और माशाल्लाह वो आलिम भी है, मालूम चला हमको कि आलिम भी है। मैं आप हजरात से उनको मिलवाता हूँ, रूबरू करवाता हूँ और वीडियो मुकम्मल देखें। इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें अभी आएंगी जो आपको बहुत सारी चीज़ों का इल्म होगा और गुफ्तगू होगी तो बातें समझ में भी आएगी। और देखते हैं इमाम साहब कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है और क्या मिजाज है, और नेक तबीयत के हैं। मालूम तो चला है कि नेक तबीयत के हैं माशाल्लाह। चलिए आप हजरात को मिलाता हूँ इमाम साहब से। इधर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, क्या नाम है हजरत आपका? मोहम्मद तौसीफ आइनी। माशाल्लाह, हजरत का नाम है मोहम्मद तौसीफ आइनी। और कहाँ के रहने वाले हैं हजरत? मैं रामगढ़ जिला जरियो बस्ती है, रामगढ़ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर जरियो बस्ती, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रामगढ़ जिले में एक बस्ती है जरियो बस्ती, उसी वहीं के रहने वाले हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पे कब आए हजरत आप? यहाँ तकरीबन 20-22 रोज आज हो गए हैं। अच्छा, 20-22 रोज हो चुके हैं हजरत को आए हुए यहाँ पे। इससे कबल अपने ही इलाके में एक चनगड्डा बस्ती है, वहाँ पर थे। फिर अपनी जरियो बस्ती में भी रहे, इससे कबल रांची में भी रहे, उससे कबल दिल्ली में 4-5 साल रहे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, आप देख सकते हैं कि हजरत जो है काफी जगहों पर जो है खिदमत की है, दीनी काम को उजागर किया है, दीन को फैलाया है, फरोग दिया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इमाम साहब की तमाम दीनी खिदमत को कबूल फरमाए। अच्छा, एक और बात है कि माशाल्लाह आलिम है आप, तो इनको भी बता दें जरा कि कहाँ से फरागत है आप? देवबंद से दारुल वक्त से फरागत है हमारी। अच्छा, किस साल में हुई फरागत? 2009 के आखिर में। अच्छा, माशाल्लाह। ये कह रहे हैं कि दारुल वक्फ से फरागत है माशाल्लाह, और 2009 में फरागत हुई है इनकी माशाल्लाह। जब वहाँ के लोग मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमने भी वहाँ पढ़ा है। और एक देवबंद में मैं बता दूं कि देवबंद में एक माहौल होता है और बड़ा अच्छा माहौल होता है पढ़ने पढ़ाने का। और एक मकूला है जो बड़ा मशहूर है कि देवबंद के दरो दीवार से भी इल्म आता है, और ये सही बात है क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज्यादा नहीं पढ़ते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो है अच्छे नंबरात से जो है पास हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ माहौल इस तरह से अल्लाह ने दिया है कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। आपको कभी जाना होगा तो आपको अंदाजा होगा कि क्या माहौल है। किसी भी पंज वक्ता नमाज में आप देखेंगे किसी मस्जिद को बिल्कुल माशाल्लाह भरी पड़ी है मस्जिद। जब मस्जिद से लोग निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मजमा आ रहा है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक ईद की नमाज पढ़ के लोग निकल रहे हैं और बड़ी खुशी होती है, माहौल होता है एक। तो माशाल्लाह इमाम साहब बड़ी खुशी आपसे मिलकर। अच्छा, ये अर्ज करना है कि अभी जो हालात हैं, जिस तरह मैं अभी देखता हूँ कि हम लोग देखते हैं कि जो मदरसे के जो तलबा होते हैं और जो फारिगीन हैं और जो खिदमत कर रहे हैं उलमा, तो उनको जो है बाज लोग बल्कि अक्सर लोग जो है बड़ी हकीर और हकारत की निगाह से देखते हैं और बड़ी अदना समझते हैं और ये कहते हैं कि इनका क्या काम है, इसको तो बस दीन दीन करना है, नमाज नमाज करनी है, एक ही चीज, इसकी तो जिंदगी कुछ है नहीं, दुनिया की कोई तैयारी किया नहीं, बिल्कुल समझता है। और जिस तरह से इज्जत मिलनी चाहिए और जिस तरह से उनको
حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور کیونکہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ناظرین خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مدرسے کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ 10 سال 12 سال تقریباً وہ صرف اور صرف دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں امام صاحب؟ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں بغیر کسی غرض اور مقصد کے. آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں آج اس دور میں جو ہے 1 گھنٹہ جو ہے بغیر مقصد کا کوئی انسان دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جبکہ جو ہے طلبہ جو ہے ایک ایسی جماعت ہے جو طلبہ جو ہے مدارس میں جو پڑھتے ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے، دنیاوی مقصد کے 12 سال لگا دیتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اس وجہ سے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے اور دنیا میں جو ہے دین عام ہو جائے اور اللہ کے جو احکامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. مطلب یہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی ضروریات پر نظر نہیں ڈالتے ہیں، اخراجات پر نظر نہیں ڈالتے ہیں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ مختصراً جو ہے تھوڑا سا کچھ اس میں آپ اپنی بات رکھیں تاکہ سامعین کو بھی سمجھ میں آئے کہ امام صاحب کچھ عرض کی. ماشاء اللہ، یہ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ دین کی نسبت سے جو ہے لوگوں تک ایک میسج اور پیغام پہنچا رہے ہیں. بالکل علماء کی قدر کے لحاظ سے تو یہ بہت عمدہ سوچ آپ کی ہے. اللہ آپ کو مزید ترقی دے. آمین. اصل کیا ہے کہ آج ہم سبوں کے دلوں کے اندر دنیا گھر کر چکی ہے. بے شک صحیح. دنیا کی حقیقت کیونکہ اس کے اندر جو بھی فائدہ یا نقصان ہو وہ نگاہوں سے نظر آتی ہے، تو آج آخرت سے ہٹ کر ہم سبوں کا یقین دنیا پر بیٹھ چکا ہے. جبکہ ہمارا مقصد اصلی یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو تخلیق دی ہے صرف اور صرف کیا ہے کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے. یہ دنیا ہم سبوں کے لیے کیا ہے کہ دنیا مزیات الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں اپنے اعمال کو بنانے کے لیے آئے ہیں، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں جو لامحدود زندگی ہے. لیکن آج اس دنیا کی رنگینیوں میں اور کچھ حصہ سمجھ لیجئے کہ مغربی تہذیب ان پر جو ہے ان کی عریانیت اور فحاشی کی طرف ہماری نگاہیں بڑھنے لگی، تو آج دین سے بالکل ہی ہم سبوں کا مزاج ہٹتا چلا جا رہا ہے اور دنیا کی بالکل وقعت ہم سبوں کی نگاہوں میں عروج پر پہنچ رہی ہے اور ہم علماء کو آج حقیر و ذلیل سمجھ رہے ہیں. جو علماء بھوکے پیاسے طرح طرح کے جو ہے صعوبتوں کو جھیل کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جو ہے صفتوں کو اپنا کر، ان کی سنتوں کو، ان کی اداؤں کو اپنا کر ہم تک جو ہے ہمارے بنجر قلب تک دین کو پہنچانے کا ایک مصمم طریقے پر جو ہے کاوش و کوشش علماء فرما رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم سب جو ہے اپنے دلوں کے اندر ایک زنگ آلود اپنے قلب کو بنا بیٹھے ہیں اور اپنی شناخت خود بخود کھوتے چلے جا رہے ہیں. یہی وہ ملک ہے جس سرزمین ہندوستان جسے ہم اور آپ جانتے ہیں، اسی سرزمین ہندوستان کے اندر آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے علماء کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی وقعت لوگوں کے دلوں کے اندر تھی. تو یہی ملک کے اندر تقریباً 950 سال تک ہم لوگوں نے حکمرانی کی، ہمارے آبا و اجداد نے حکومتیں کی. اور اس بات کو ثابت کر دیا اللہ نے جو فرشتوں سے مشورہ لیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس کے تحت جو ہے ہمارے علماء اور اس وقت کے ہمارے رفقا جو ہے اس کو ثابت کر کے بتائے کہ تم واقعتاً جو ہے اللہ کی بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو گزارو گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے وہ تحقیق کے کامیابی تک پہنچنے والا ہے. تو ہم اس کامیابی تک اس عروج پر تھے. اس سرزمین ملک کے اندر کیا ہے کہ ہماری حکمرانی تھی، لیکن جو ہی اس پٹری سے علماء کی قدر اور منزلت سے ہماری جو ہے قدمیں پیچھے ہٹنے لگی، ہمارے گریبان پر غلامی کے طوق ڈال دیے گئے اور آج غلامی کی زنجیروں کے تلے ہم جکڑے جا رہے ہیں. ہم صحیح طریقے سے اپنے احکامات کو پہچان نہیں پا رہے ہیں یا تو پھر ہم پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں.
آج صبح سے شام تک ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم دنیا کی تعلیم کے لیے طرح طرح کی صعوبتوں کو جھیل رہے ہیں. اس کے لیے ربر پینسل کٹر اور بکس کے انتظامات کے لیے ہم مجاہدے کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایک بچہ چھوٹا سا ایک پلاسٹک کا قاعدہ آتا ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت کی بڑائی کو بیان کیا جاتا ہے, اس کتاب کے لانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو آج ہماری سوچ اور فکر یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے تو دنیاوی اعتبار سے, جبکہ یہ آنکھوں میں نظر آ رہی ہے اس لیے یہ کامیابی دکھ رہی ہے, لیکن ایک وہ بھی وقت آئے گا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ ہر ایک شخص کو جو ہے اگر آپ اس وقت مضبوط قلعے میں ہی کیوں نہ بند ہو, لیکن موت کے آئینی پنجے وہاں بھی آپ کو آ کر جکڑ لیں گی. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت تک ان علماؤں کی قدر کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو یہ حالات ہیں, اس حالات سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا, علماء کی قدر کو اپنے دلوں کے اندر لانا ہوگا. اور ایک چیز, دو باتوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر ڈال لیں, گانٹھ باندھ لیں, ایک اخلاق اور دوسرا اخلاص. یہ دو چیزیں ہم لوگوں کے اندر آج بھی پیدا ہو تو پھر ہم غلامی کے بجائے حکمرانی کے لیے قائم ہو جائیں گے. بے شک. یہ دو چیزیں, اخلاق ہمارا درست ہو جائے, کیونکہ ہمارا یہ مذہب اسلام اخلاق کے ذریعے ہی ہم تک پہنچا ہے, نیزے اور تلوار اور بھالوں کے ذریعے نہیں, بلکہ اپنے اخلاق کو, کیریکٹر کو سامنے رکھا اور اس کیریکٹر کے بنا پر لوگ ذوق در ذوق اسلام کے اندر آتے چلے گئے. آج ضرورت ہے کہ اس کیریکٹر کو, اس اخلاق کو بنائیں. اور دوسری چیز کہ کوئی بھی اگر ہم ذرہ برابر بھی کوئی دینی کام کر رہے ہیں تو اس کے اندر اخلاص ہو, لوگوں سے تقاضے کی امید نہ ہو, بلکہ اس کام کے عوض میں اللہ ہمیں بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. تو یہ دو چیزیں اپنائیں, اخلاق اور اخلاص, انشاءاللہ آج بھی ہم کامیاب ہوں گے اور تا قیامت تک کامیابی قدم ہماری چومے گی. ماشاءاللہ, دیکھیں بہت اچھے طریقے سے امام صاحب نے یہ اپنی بات رکھی ہے, واقعتاً یہ قابل تعریف ہے. اور آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب نے کتنی اچھی طریقے سے اپنے علماء کی جو تاریخ رہی ہے وہ رکھی ہے. اور میں بتا دوں کہ واقعتاً اگر یہ مدارس نہیں ہوتے, یہ علماء نہیں ہوتے تو آپ کا ایمان بچانا, ہمارا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اور ایک دور آئے گا کہ جب واقعتاً ایمان بچانا امام صاحب مشکل ہو جائے گا, بلکہ دور آئے گا نہیں, آ چکا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ایسے جگہوں پر جو ہے لوگ مرتد ہو رہے ہیں اور ایمان سے پھر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہے, ادھر زیادہ ہم جا رہے ہیں. اور دینی جو تعلیم ہے جو ہم اللہ نے کہا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کامیابی دے گی, آپ کو فلاح کرے گی اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء کی قدر کریں اور ان سے دین حاصل کریں, اور اپنے بچوں کے جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو ہے تعلیم کا بہتر انتظام کریں اور ضرور تعلیم دلائیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. آپ اندازہ لگائیں, لفظ فرض کا استعمال کیا اللہ کے نبی نے. تو ہمیں چاہیے کہ اتنا کم از کم جو ہے, علماء نے فقہاء نے یہ کہا ہے کہ اس کی حد یہ ہے کہ اتنا علم اس کے اندر ضروری ہے جو حلال و حرام کی تمیز کر سکے, جو روز مرے کی جو ضروریات, جو مسائل ہے اس کو سمجھ سکے اور اس کا مسئلہ اسے معلوم ہو. کم از کم اتنا علم سیکھنا جو ہے ضروری ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم کریں گے تو ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. اور آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائے, لازمی پہنچائے, اور امام صاحب کے لیے دعا کریں. کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو امام حضرات ہوتے ہیں, ائمہ حضرات, اور جو کیا کہتے ہیں جو مدرسے جو فارغ ہوتے ہیں, دیکھیے دین کی کس طرح خدمت کرتے ہیں. کہاں گھر ہے, رام گڑھ گھر ہے, اور کہاں سے کہاں آ کر جو ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اپنے ماں باپ سے دور ہیں, بچوں سے دور ہے, فیملی سے دور ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کیا صبح جاتے ہیں اور شام کو ہمیں لوٹنا ہوتا ہے گھر, اس کے باوجود بھی جو ہے ذہن ہمارا گھر کی طرف لگا رہتا ہے, اور بار بار فون آتا ہے اور فون کرتے ہیں کہ ہاں. اب یہ سوچئے کہ بالکلیہ طور پر جو ہے یہاں پر
مقیم ہے اور یہاں رہ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں, اور بہت بڑی آسانی سے ہم علماء کی توہین کر دیتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. ذرا آپ دیکھیں, یہ دیکھیں آپ, روح کمرہ دکھائیں, امام صاحب اسی کمرے میں رہ رہے ہیں. آپ تمامی حضرات سے درخواست ہے کہ امام صاحب کے لیے دعا کریں, اور امام صاحب کی جو دینی خدمات ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور جو اس وقت جو فی الحال جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ امام صاحب کو استقامت دے اور اسے ذخیرہ آخرت بنائے امام صاحب. اللہ سے دعا ہے, اور آپ کی عمر جو ہے دراز فرمائے اللہ تعالیٰ. اور آپ سے بڑی خوشی ہوئی مل کر, اور پھر انشاءاللہ امام صاحب کسی موقع پر ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.